अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महज शेर। पैनमा अमल दरामद केस का फैसला महफूज होने के बाद आज सियासी जमातों ने वजीर आजम से इस्तीफा लेने का दबाव मजीद बढ़ा दिया है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि वजीर आजम आज रात तक इस्तीफा दे दें और मुतबादिल वजीर आजम चुन लें, जबकि शहबाज शरीफ साहब की वजीर दाखिला को मनाने की कोशिशें भी नाकाम रही। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अदालत में मनी ट्रेल नामुकम्मल होने का एतराफी जवाब जमा करवा दिया है। इन पर बाकी हम सियासी डेवलपमेंट पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, फैसला महफूज होने के नतीजे में जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम अपनी डिस्कशन करते हैं, लेकिन आपने जो चंद रोज पहले इस प्रोग्राम में बात की थी, पहले वो सुने थे। प्लान ये है कि -3 और 1, यानी -3 से मुराद ये है कि 3 बड़ी जमातों के सरबराहान के ऊपर नाअहली की तलवार, नाअहली या एक तरह से वो सियासी मंजरनामे से गायब हो रहे हैं या कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। पहले भी मैंने बात की थी एमकेएम के बानी तकरीबन वो सियासी मंजरनामे में कहीं हैं, नहीं हैं। उनकी एक तंजीम, कितने लोग एमकेएम लंदन है, कितने पाकिस्तान, लेकिन वो एमकेएम के बानी कम से कम सियासी मंजरनामे में खुद नहीं है सामने। दूसरी बात आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, और वो हैं आसिफ जरदारी साहब। और जरदारी साहब भी माहौल देख के मुल्क का, महकमा मौसमियात ने उनको बताया कि गरज बरज के साथ ओले पड़ने के इम्कानात हैं और वो मुल्क से चले गए। अब आ गया नंबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये तो सारा जा रहा है मामला नाअहलियत की तरफ, स्टेट नाअहली। लेकिन अब इससे पहले एक और शख्स को नाअहल करवाना है और उसका नाम है इमरान खान जी, यानी -3 और 1। इमरान खान को बाहर सूरत नाअहल करवाना है, और या तो नाअहल करवाना है जीआईटी इस फैसले के आने से पहले या इसके बाद। जी डॉक्टर साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि इमरान खान साहब के लिए ये मामला नाअहली की तरफ जा रहा है। जो बातें आपने बयान की, मनी ट्रेल भी कंप्लीट नहीं हुई जी, नामुकम्मल है। क्या आज हालांकि इस मनी ट्रेल में और बाकी मनी ट्रेल में बड़ा फर्क है। वो बाहर से मनी ट्रेल, बाहर से पाकिस्तान पैसा नहीं आया, वो उसकी मनी ट्रेल जो है उसमें, और पाकिस्तान से लूटे हुए पैसे की मनी ट्रेल में बड़ा फर्क है। लेकिन वो सोच रहे थे यहूदियों ने पैसा दिया है इमरान खान को, ये मतलब, लेकिन मैंने कहा था ना कि बाहर सूरत करवाना है, लेकिन उसको इमरान खान उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। वो पहले कह चुका है कि मेरी नाअहली से ये सारा अगर सफाई होती है, धुलाई होती है, कहा था कि छोटी कीमत होगी, तो बहुत छोटी कीमत होगी। अच्छा, अब जो बाकी आपने बात की चौधरी निसार साहब की, एक तो आपने कहा कि वो शायद कल उनको मनाने की कोशिश, डॉक्टर साहब अपनी पार्टी की क़यादत से उनको क्या नाराजगी है? वो ये अल्लाह जानता है। मतलब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। मतलब है कि पता नहीं क्या है। मैं चौधरी निसार एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत है, बुरा न माने पुरस्कार शख्सियत है। एक ऐसा मुअम्मा है, एक ऐसा पजल है जिसको कोई ना समझ सकता है, ना समझेगा, ना समझ सका। मतलब तो इस बात पे नाराज है, जो मैं सुन रहा हूँ, इस बात पे नाराज है कि उनकी बातों पर चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने माजी करीब में अमल नहीं किया तो इस वक्त नाराज है वो। और मियां साहब के लोग जा जाके मना रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ेंगे, वो मुश्किल वक्त आ गया, मुश्किल वक्त में साथ होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। मतलब है कि एक आप देखें, मैं तो बहुत दफा, यानी मेरे सबसे पसंदीदा, अगर मैं कहता तो सबसे इज्जत और पसंद सारे काबिल एहतराम सवाई सागदार के, ये बाकी जितने लोग हैं, मैं बाद सोच के हैरान होता हूँ कि 4 साल या 5-5 साल शुरू हो गया, तो चौधरी निसार साहब ने क्या किया है? मतलब चौधरी निसार साहब जो है सवाई नाजरा के दफ्तरों के ओपनिंग करने के, और वो पासपोर्ट खत्म करवा दिए। अब ये तो कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट भी कर सकता था। मतलब एक विजन होता है ना आपका। यानी मैं कहता कि चौधरी निसार साहब ने इस मुल्क में 10-15 करप्ट तरीन मेगा करप्शन केसेस खुलवा के FIA से उनको अंदर करवा दिया, और तारीख में नाम रह जाता। अब कहां पर, मतलब क्या कल हम करेंगे? अगर अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कल करेंगे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक उनका तर्जुमान एक है, उस तर्जुमान का फिर दूसरा तर्जुमान है, वो कई तर्जुमानों के पीछे वो रहते हैं, फिर वो आते हैं अचानक कहते हैं मैं मीडिया पे सुन रहा था कई दिनों से मेरे पास, भाई आप नहीं आएंगे मीडिया पे तो आपके बारे में तो लोग देखे ना। मतलब है कि अब या तो 1-2
فلمی اداکارائیں ڈسکس ہوتی ہیں اتنی یا چودھری نثار ڈسکس ہوتے ہیں. مطلب اب کہاں ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں پنجاب ہاؤس میں, یعنی پنجاب ہاؤس میں نہیں ہے. وہ صادر ویک منانے چلے گئے, روٹھے ہو تمہیں کیسے منائے, وہ مانے نہیں میں نہیں مانوں گا, اچھا وہ دوسرے چلے گئے. ایک عجیب ادھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ میں ان کی مریم نواز دبردوز ہو گئی, خاندان دبردوز ہو گیا, ادھر چودھری نثار کہتا نا عجیب مصیبت ہے, یہ فیصلہ سر پہ آنے والا ہے. مطلب برا وقت آتا ہے نا اپنے ساتھ بہت ساری برائیاں لے آتا ہے, تو یہ اس وقت برا وقت ہے, یعنی اس وقت برا وقت چل رہا ہے حکومت کا. اور چودھری نثار کے نیچے ایف آئی اے نے پکڑ لیا ظفر حجازی کو پکڑ کے وہ ہسپتال لے گئے. ہسپتال جا کے دوسری ایف آئی اے کا بدماشیہ والا گروپ تھا, انہوں نے سہولیات حرام کر دی. وہ ٹیسٹ ہوا, وہ مارا انہوں نے صحافیوں کو. وہ عجیب, وہ واقعی دل کے مریض ہیں. وہ جو اگلی لسٹ آئی ہے اس میں وہ طاہر محمود کا نام ہے ایس سی سی پی کا, وہ اس سے بڑا 2 نمبر آدمی ہے. تو مطلب ایک ریاست ایک جو ہے نا بالکل رکی ہوئی اپنی جگہ کھڑی ہے, اور سٹے باز سٹے لگے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف اہل ہوں گے, نااہل ہوں گے, اہل ہوں گے. مطلب ایک عجیب معاملہ ہے. اہل ہوں گے تو اگر نااہل ہوں گے تو کیا اس کے بعد ان کی اہلیاں ہوں گی, اہلیہ نااہل بچے, مطلب ایک عجیب معاملہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں صورتحال کس طرف جا رہی ہے. ایلیمنٹ ہیں, چودھری نثار صاحب آئیں گے, غصہ کریں گے, کیا نام لیں گے اپنے لوگوں کا, خوش آمدیوں کا؟ نہیں. یعنی کیا ہوا, چند خوش آمدی تھے, میاں نواز خبریں آ گئی اخباروں میں, چودھری نثار صاحب نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش آمدیوں نے مروایا ہے, وہ بس میں ناراض ہو کے لندن چلا گیا. یہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے اس مرحلے پہ؟ کیا یہی کہیں گے کہ ہاں ایف آئی اے کو میں جتنے دن بھی 2 یا 4 دن یا 5 دن فیصلہ نہیں آ رہا, میں اس سے پہلے حکم دیتا ہوں کہ میگا کرپشن کیسز کھولے جائیں, ایف آئی اے گرفتار کرے سب کو, ای سی آر پہ نہ. یہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو دیکھیں جان, اور میاں چودھری نثار صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جان دینی ہے, اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو جان دینی ہے. کہ میاں نواز شریف کو جان دینی ہے کیا, یاسر زرداری کو, یا الطاف حسین کو, اسفندیار ولی یا فضل الرحمان کو جانے دینی ہے؟ سب نے اپنا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے, ہر انسان نے. تو بات یہ ہے کہ ایک موقع ملتا ہے اور آپ کو اس موقع کو کیسے آپ گزارتے ہیں. اب ایک سلطنت ڈول رہی ہے پوری, ایک پوری سلطنت, اور اس کے اندر مطلب اس مرحلے پر بھی چودھری نثار جو ہیں وہ وفاداری جو ہے, ریاست ایک طرف ہے. مطلب یہاں اس طرح سے ہوتا ہے, پہلے میں جو ہے وہ آصف زرداری یا میاں نواز شریف یا اسفندیار ولی یا فضل الرحمان یا الطاف حسین کا وفادار ہوں, پھر میں اپنے گھر والوں کا وفادار ہوں, پھر میں جو ہے وہ پاکستان کا وفادار ہوں, پھر میں اس کے بعد کہیں جا کے مسلمان ہوں. مطلب وہ بھی ایسے ہی ہوں. تو یہ جب اس طرح سے کسی قوم کی وفاداریاں طے ہونے لگیں تو پھر وہ ایسے عذاب آتے ہیں. اچھا, لیکن بات یہ ساری کہ چودھری نثار صاحب پریس کانفرنس کریں گے. چودھری نثار صاحب 1999 میں جب 1999 کے شروع کے دور تھے کارگل سے پہلے, تو میاں نواز شریف صاحب کے بعد 8 وزیر آئے, 8 وزیروں کا گروپ آیا. انہوں نے کہا میاں صاحب کسی طرح وزیر اعظم سے کہیں وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہی نہیں بلاتے. چودھری نثار صاحب نے کہا اچھا. چودھری نثار صاحب گئے نواز شریف صاحب کے پاس, یہ پچھلی حکومت کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی سارے وزیر ناراض ہیں, آپ میٹنگ نہیں کیبنٹ کی بلاتے. میاں صاحب نے اگلے دن میٹنگ بلا لی, وہ 8 کے 8 جو تھے. اچھا, چودھری صاحب بڑے خوش کہ شاید یہ ان کے سامنے میاں صاحب کے سامنے بات کریں گے وزیر کہ جی آپ میٹنگ ہی نہیں بلاتے. وہ وزیروں نے خوش آمدید شروع کر دی. میاں صاحب آپ کتنے خوبصورت ہیں, میاں صاحب آپ کا چہرہ تو او ہو امیتابھ بچن کچھ نہیں, وہ شاہ رخ خان فضول ترین آدمی آپ ہی آپ ہیں, آپ جائیں انڈیا جا کے مادھوری ڈکسٹ کے ساتھ کسی فلم کے اندر ڈانس وانس کریں. مطلب میاں صاحب کو ایسی خوش آمدید کی. میاں صاحب اچھا چودھری نثار وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد چودھری نثار صاحب پھٹ گئے میٹنگ کے اندر, کیبنٹ میٹنگ میں پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کیا بکواس ہے, اور انہوں نے کہا میاں صاحب آپ قانون پاس کریں. یہ 1999 کی کیبنٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیبنٹ میٹنگ میں کہتے ہیں آپ ایک قانون پاس کریں کہ خوش آمدوں پہ پابندی لگائی جائے, اور خوش آمدیوں کو کیبنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اب میاں صاحب نے اس کے اوپر ایک چٹ پہ لکھا کہ یہ آپ نے سب کے سامنے بھی بے عزتی کر دی ہے چودھری صاحب, اور چٹ دے دی چودھری نثار کو. اچھا, چودھری نثار, یہ قصہ ختم نہیں ہوا, قصہ آگے چودھری نثار نے لکھا اچھا میں ابھی اعلان کرنے لگا ہوں اپنے استعفے کا. انہوں نے جوابی چٹ دے دی, چٹ جواب چٹ. یہ کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے. اب
میاں صاحب نے پڑھی, وزیر اعظم پاکستان نے پڑھی, میں استعفیٰ دے رہا ہوں چودھری نثار, اجلاس ختم ہو گیا کابینہ کا. اس کے بعد زبردست وہ ناراض, وہ بات نہیں ہو رہی, وہ بات نہیں ہو رہی, دونوں روٹھے ہوئے ہیں, وہ ادھر پہ جاؤ, وہ پتہ نہیں کیا. ایسے موقعوں کے لیے ایک شخص ہمیشہ موجود رہتا ہے, تیار, ہیڈ پہن کے, اس کا جہاز کھڑا ہوتا ہے, گاڑیاں تیار ہوتی ہیں, ہر اس کا نام ہے شہباز شریف. وہ ایسے موقع پوبے سے وہ اسپینچ کھائی کودے بیچ میں, ہڑپ کر کے شہباز شریف کودے بیچ میں. میاں صاحب کی ہوئے بھائی جی, باجی, انہوں نے کہا باجی ہو گیا چودھری نثار نہیں جاؤ. وہ جو ڈرامے بازی ایک بڑے مشکلوں سے شہباز شریف, یہ 99 کارگل ہنگامہ, یہ چودھری نثار اور نواز شریف ناراض ہو گئے. مطلب دنیا ایک طرف ہے, خدا کی خدائی ایک طرف ہے, ادھر دو آدمی ناراض بیٹھے ہیں. اچھا شہباز شریف تیار. اس زمانے میں پتہ نہیں ہیٹ ایجاد ہوا تھا نہیں ہوا تھا, بہرحال اس زمانے میں ٹوپی تھی, کیا تھا خدا جانے. وہ اچھا, لیکن کیا ہوا, اچھا پھر طے یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کا کھانا ہوگا, ایک لنچ ہوگا, اس پہ چودھری نثار آئیں گے اور نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہاں ان کی صلح ہوگی. شہباز شریف صاحب کامیاب ہو گئے, کہانیاں ختم نہیں ہوئی, لنچ پہ پھر لڑائی ہو گئی, دونوں کی پھر لڑائی ہو گئی. اور یعنی آپ ذرا اندازہ لگے, نواز شریف اور چودھری نثار کی پھر لڑائی ہو گئی. اب اس کے بعد تو اب اور پھر اس کے بعد اچھا, لیکن اب میں ذرا آگے چلتے ہیں نا جی. صورتحال اس وقت تھوڑی سی گھمبیر ہے. گھمبیر اس لیے ہے کہ ہم بظاہر سن رہے ہیں نا کہ 4 لوگ 5 لوگ اتنے وزراء خلاف ہیں, یہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کو ہو گئی نا, 12 اکتوبر کی بغاوت ہو گئی یا مشرف صاحب آ گئے جی, اس کے بعد ایک شخصیت کی شدید ناراضگی پیدا ہو گئی چودھری نثار سے, اور اس شخصیت کا نام ہے بیگم کلثوم نواز. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بات چیت بند ہو گئی, اور جلا وطنی کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد بھی غالباً ان کی بات چیت نہیں ہوئی. بیچ میں کہیں صلح ہو گئی میں نہیں جانتا, بیچ میں کہیں ان کی اگر بات چیت شروع ہو گئی, لیکن بیگم کلثوم نواز چودھری نثار کو پسند نہیں کرتی. یہ میں آن اتھارٹی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس کی وجہ جو میں کبھی بعد میں بتاؤں گا. لیکن بیگم کلثوم نواز صاحبہ پسند نہیں کرتی چودھری نثار کو. میاں صاحب پسند کرتے ہیں یا میاں صاحب کی دوستی ہے, لیکن بیگم صاحبہ پسند نہیں کرتی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, بیگم صاحبہ سیاست میں ایکٹیو بھی نہیں ہے. لیکن اب اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, ایک اور شخصیت ایسی ہے جو چودھری نثار کو پسند نہیں کرتی. ہم نام لیتے ہیں نا خواجہ آصف کا, ان کا. ایک اور شخصیت ایسی ہے جو چودھری نثار کو پسند نہیں کرتی, جس پہ غالباً چودھری نثار کو زیادہ دکھ ہے, کیونکہ وہ چودھری نثار صاحب کی بیٹیوں کی طرح ہیں, اور وہ ہیں مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ جب کی طرف سے جب یہ آواز جاتی ہے نا چودھری نثار کو, اور وہ جو گروپ ہے جو چودھری نثار کی, ایک تو وہ گروپ, یعنی آپ اس طرح سمجھیں 3 گروپ ہیں. ایک گروپ تو وہی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ پرانے ساتھی ہیں, خواجہ آصف ہو گئے, احسن اقبال ہو گئے, وہ نہیں پسند کرتے چودھری نثار کو. لیکن یہ جو گروپ ہے جس کو مریم نواز صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں, وہ گروپ جب چودھری نثار کے خلاف بولتا ہے تو چودھری نثار صاحب کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو خوش آمدی اور یہ ساری بات انہوں نے کی نا کہ معاملات کو بگاڑا گیا, اور یہ وہ اس گروپ کی بات کرتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کا گروپ ہے, جس میں دانیال عزیز ہوں یا طلال چودھری. یہ گروپ جب بات کرتا ہے چودھری نثار کے اوپر تو ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ پریس کانفرنس پہ کل کیا کریں گے. ایرریلیونٹ ہو گیا نا, معاملہ ہو گیا ایرریلیونٹ, کیونکہ معاملہ اب جا رہا ہے کہ کیا میاں نواز شریف رہتے ہیں, جاتے ہیں. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ان کے متبادل ناموں پہ. جی, لیکن خواجہ آصف صاحب نے آج مسترد کر دی. جو باتیں ہی کہیں اس سے سمجھ لیں کہ الٹا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ متبادل جو باتیں حکومت کہیں آپ فوراً سمجھ لیں کہ اس سے الٹا ہو رہا ہے. وہ کہیں رات ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دن ہے. وہ موٹر وے بن رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا گٹر کھلنے والے آنے والے دنوں میں گاڑیاں کیا اسٹریٹجی ہے ڈاکٹر صاحب؟ وزیر اعظم کی دیکھیں, وزیر اعظم تو ہیں پاکستان کے, ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں, غیر فعال ہو چکے ہیں. سارا انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ فیصلہ کب آئے گا, اور فیصلہ جلد آ جانا چاہیے. دیکھیں نا, اور فیصلہ جلد ہی آئے گا, اس لیے اس کی وجہ ایک تو دو جج صاحبان اگلے ہفتے, یعنی اس جو ہفتہ شروع ہوگا اس کے بعد وہ 1 یا 2 جج صاحبان ملک میں نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے تو اس کمنگ ویک میں ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسی میں فیصلہ آ جائے, اسی ہفتے میں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو 1 گھنٹہ زیادہ نہیں دیا, اور روز خود بیٹھی سپریم کورٹ, صبح 9:30 بجے سے لے کے
عدالت سارے جج صاحبان بیٹھے تو کیا یہ فیصلہ لکھنے میں مہینوں لگائیں گے، ہفتے لگائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور وہ چند میں سن رہا تھا چند لوگوں کی وزیر اعظم کو بلا کے سننا چاہیے، اور پوچھا ہے ان سے، عدالت میں ان کا وکیل کا کام تھا کہ وہ پوائنٹ ریز کرنے سے پوچھا، کچھ رہ تو نہیں گیا آپ کا کوئی موکل آپ کی یہ وہ 10 دفعہ باتیں ہوئی، وکیل نے کہا نہیں جی کچھ نہیں، ختم ادھر ہی کریں بس. ڈبہ نمبر 10 کھولا، ڈبہ نمبر 10 سیکیورٹی رسک ہے، خیال رکھیں اس سے کرپشن نہیں ہے، اس میں سیکیورٹی رسک ہے. وہ جب میں نے آپ سے بات کل کی تھی نا کہ انڈیا کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہے تو سیکیورٹی رسک اس ڈبے سے میں کچھ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی رسک سمجھتی ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ جو بات کی خورشید شاہ صاحب نے کہ اسمبلی رات تک استعفیٰ دے دیں، وہ استعفیٰ دے دیں تو کیسز اپنی جگہ چلیں گے. دیکھیں نا نااہلیت اور مقدمات اپنی جگہ کھڑے ہوئے، یعنی اسمبلی توڑ دیں تو یعنی کیا اسمبلی توڑ کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ جتنے دن بیٹھے ہیں تو ممنون سے سب کی طرح بیٹھے رہے، انجوائے کریں بیٹھ کے، گپیں لگائیں. مطلب اگر اسمبلی تو دیکھیں استعفے کا آپشن، استعفیٰ آپ دیتے ہیں، اب تو آپ نے پوزیشن لے لی، استعفیٰ دے کے آپ کس کو خواجہ آصف کو بنائیں گے؟ چنے خواجہ آصف کو بنا دیں، احسان اقبال کو بنا دیں. وہ فیصلہ خط تو لکھوائے گی سپریم کورٹ یوسف رضا گیلانی کی طرح، سپریم کورٹ کہے گی نا. اب سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا معاملہ، انہوں نے دے دی. اس پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کر کے یہ خود مسئلہ حل نہیں کر سکی پارلیمنٹ. دیکھیں نا جو 1.25 سال سے میں چیز حل ہو جائے، ٹی اور بنا لو ٹیا، اب اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس وقت سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اور سارے ادارے آرٹیکل 190 کے تحت اس پہ عمل کریں گے. اب یہ بنا دیتے ہیں احسان اقبال کو، اور پہلا آ جاتا ہے حکم نامہ کے خط لکھیں اور اندر کروائیں، تو احسان اقبال کیا گرفتار کروائیں گے سب کو؟ سپریم کورٹ میگا کرپشن کیسز کھولو، سارے کیسز کھل گئے. ڈائریکشن دے گی سپریم کورٹ. یہ فیصلہ جو ہے ایف بی آر آپ کا ناکام ہوا، آپ کی ایف آئی اے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکی، آپ کا نیب ناکام ہو گیا مقدمہ. ہاں اچھا ہم کھول دیتے ہیں حدیبیہ پیپر. دیکھیں تھے نیب کی حالت کل عدالت کے اندر، حدیبیہ کھلا تو شہباز شریف گئے. یعنی سیدھی خاندان کی نااہلیت ہے. ہم 45 دن بعد شہباز شریف کو لائیں گے. بھائی خدا کو مانو، وہ شہباز شریف خود کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ تو اس کو تو سپریم کورٹ خط لکھواری ہوگی روز بلوا کے. تو یہ اور ایک بات پھر میں بات کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں نا بگننگ آف دا اینڈ ہے، یہ انجام کا آغاز ہے، یہ بدماشیہ کا انجام. وہ بات بالکل ایک خاندان پہ نہیں رکے گی، باقی خاندانوں کا بھی لاؤ. 400 جنہوں نے بنائی ہیں آف شور، بالکل لاؤ. بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ سب کو کرو، میڈیا کا کرو، سارے اداروں کا کرو، بیوروکریسی جس کا کرنا ہے، جس کا کرنا ہے سب کا کرو. بھئی ہم تو میں تو ان لوگوں میں سے جو کہہ رہا ہوں ساری کی ساری بدماشیاں کرو، میڈیا سمیت. اور میڈیا میں کر رہے ہیں تو مجھ سے بسم اللہ کر دو. لیکن نا مطلب ہے کہ کتنے پلاٹ ہیں میرے، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے ٹکٹس میں نے باہر، اب جو جیسے ٹریولنگ کی ہے، کہاں سے لیا، جو بھی ہے کلیئر، بالکل کلیئر کریں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ احتساب اب جب احتساب ہوگا شروع تو یہ اگلا الیکشن ہونا ہے تو فلان. میں دیکھ رہا ہوں نا ٹی وی پہ سن رہا ہوں ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ان میں ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر 62-63 پہ وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں اور نیب کا کیس کھلتا ہے تو باقی بچیں گے. یہ پورا کا سارے کے سارے لوگوں کی جائیدادیں نیب کے کیسے، یہ پارلیمنٹ ویسے ہی گرے گی. تو پھر الیکشنز کیسے؟ یہ پارلیمنٹ ویسے ہی گرے گی. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گرنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی گر جائے گی پارلیمنٹ. اگر آپ کہہ دیں کہ میگا کرپشن کیسے کھول دو، اگر آپ مجھے بات بتائیں، اس میں سے یہ جو جی آئی ٹی جس کے سامنے میاں صاحب گزرے ہیں، اس میں ذرا گزارے نا ایک پارلیمنٹیرین کو آپ، یا جس میں عمران خان آپ ذرا گزارے نا ایک کو اسی میں سے، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے استعفیٰ دے کے، ہماری جان چھوڑو ہم گئے، ہم نہیں ہیں. مجھے کون ہو تم؟ شاید کیا تم شاہد خاقان عباسی ہو؟ وہ کہیں گے نہیں میں شاہد خاقان عباسی نہیں ہوں، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے. اور تم بتاؤ تم کون ہو؟ مطلب یہ سارے آدھے تو ویسے ہی دوڑ جائیں گے. بات یہ ہے، لیکن مسئلہ کہ بھاگنے نہیں دینا، مسئلہ یہ کہ ریاست نے پکڑ کے پیسے واپس لانے. تو یہ تو سب پہ لگے گا. یہ فیصلہ جو آئے گا وہ کہ وزیر اعظم کا فیصلہ تو نہیں ہو. سراج الحق کی پیٹیشن دیکھیں نا آپ کہ تمام کا کرو، تمام کا کرو، تمام کا تمام، سب کے سب لوگ. اب بات یہ ہے کہ اور اس میں وکیل بھی آئیں گے، میڈیا بھی آئے گا، چند وکلاء بھی آئیں گے بڑے بڑے. دیکھیں نا میں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا وکیلوں نے کیا کیے.
وکیلوں نے، مشیروں نے، وزراء نے میاں صاحب کو پھنسوایا ہے. اور چودھری نثار بات صحیح کر رہے ہیں، وہ بس کہنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، وہ کہہ نہیں سکتے اس وقت، وہ نام نہیں لے سکتے. ان کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے وزیر اعظم کے جو کچن کیبنٹ، جو اندر بالکل اندر کے 2-3 وزیر اور مشیر ہیں، ان میں سے کس نے میاں صاحب کی پیٹ میں چھرا بھونکا ہے، لیکن وہ نہیں بات کر سکیں گے. جی اور کر دیں تو بہت اچھا ہے، کل وہ بتا دیں نام. بھئی ان کے انڈر آتی ہے نا، جی وزیر اعظم کے انڈر آئی ڈی آتی ہے، ان کے انڈر ایف آئی، ان کو نہیں پتا وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کو وہ نام لے کے بتائیں کہ سازش کس نے کی، کون سے خوش آمدید ہیں. کل وہ نام لیں جو 13 جولائی کے کابینہ کا اجلاس تھا، جس میں انہوں نے 45 منٹ تک بات کی کہ جی وزیر اعظم صاحب آپ کو آپ کے خوش آمدیوں نے مروایا ہے. یہ کل نام لیں ان کا، عوام کو بتائیں نا کون سی کن لوگوں نے مروایا ہے وزیر اعظم کو مشورہ دے کے. لیکن کیا وہ پریس کانفرنس کریں گے جی ڈاکٹر صاحب، یا اعلان کر کے غائب ہو جائیں گے؟ جاری رکھیں گے اور کیا ان سوالوں کا جواب دیں گے کہ کون سے خوش آمدید ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ، عام مسلم لیگی ورکر کو پتہ چلنا چاہیے کہ کن لوگوں نے ان کے قائد کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو وہ بتائیں چودھری نثار صاحب، اور کریں پریس کانفرنس. اور اگر کل نہیں کرتے پریس کانفرنس تو پھر اللہ خیر سر. جی ڈاکٹر صاحب، اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. اور اس کے اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پارٹیوں کے الیکشن، یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہا. میں اب روز کہہ رہا ہوں کہ معاملہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہا. جب ایف بی آر ریٹرن، جائیدادیں، پیپلز پارٹی، باقی لوگ، یعنی آمدنی سے زیادہ اثاثے کیسے بنے، جی ایسے کاغذ، ایسے پیٹیشنیں تیار پڑی ہیں لوگوں کی. یہ خواجہ آصف بھائی ہیں ہمارے، ایف آئی اے نے پوری تحقیق، میں 6 دفعہ کہہ چکا ہوں، ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہوئی ہیں آئی پی پیز کے. حالانکہ جہاں تک وہ بجلی کی بات کرتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جتنی پچھلے سال تھی، اس سال بہت بہتر ہے. لیکن وہ آئی پی پیز کو جو ادائیگی ہوئی 480 ارب کی، اس کی انکوائری ایف آئی اے پوری کر کے بیٹھی ہے. 32.5 ارب اس میں سے ایک شخصیت، کاروباری شخصیت کو، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، ان کو پے ہوئے. جی تو وہ تو کرپشن کے کیسز اور ہم بریک سے آ کر شاہد خان عباسی ایل این جی، پورا ایل این جی، پورا قطر. جی الیکشن نہیں ہونے جا رہے تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا کہ جب آپ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے تو آپ کی اپنی تجوری کھلی رہ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ لنڈن فلیٹس کی منی ٹریل نامکمل ہے لیکن کسی بھی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب کیا وہ اس کیس سے سرخرو ہو کر نکل پائیں گے؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہن میں کہتا ہوں، اور انتہائی احترام، دل سے احترام کرتا ہوں ان کا، لیکن ان کی سیاست ایک الگ ہے. اور میں نے بھی کل ٹویٹ کیا، وہ مجھے فالو کرتے ہیں غالباً، جو بھی ان کا اکاؤنٹ ہے وہ مجھے فالو کر رہے ہیں ان کا ٹویٹر پہ، اور میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں. کل میں نے ٹویٹ کیا شام کو کہ کیا معاشی دہشت گردی اور میگا کرپشن کے لیے سرسری سماعت کی خصوصی عدالتیں اور سزا عمر قید یا پھانسی ہونی چاہیے. اب اس میں 7185، جو کہ میرے خیال سے بہت برا نہیں ہے اگر آپ رینڈم کریں سروے، 7185 ووٹس ہوئے، اور اس میں 94% کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں. یہ میجورٹی یوتھ ہے، جی ینگ ہے، ینگسٹرز ہیں، یا جو بھی ٹویٹر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے، یعنی لوگ کسی بھی پارٹی، کسی بھی ادارے میں، دیکھیں میں بات پہلی کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی ہے دہشت گردی، بم پھٹا مر گئے، کسی نے گولی مار دی، کچھ ہو گیا. ایک ہوتا ہے اب روز مر رہے ہیں. جی اب روز یہ بدماشیاں روز مارتی ہے لوگ، بچوں کو، یعنی ہسپتالوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، مطلب حرام خوری ہو رہی ہے. وہ پیٹرول، قیمتیں، چیزیں، ایئرپورٹس پہ آپ حال دیکھیں، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، نوکریاں، یونیورسٹیوں کے اندر بچے، مطلب ایک عذاب بنا ہوا ہے یہاں پہ، ایک ٹولہ جان نہیں چھوڑ رہا. اب یہ صرف، اب ریاست کے پاس دیکھیں، ریاست کے پاس بھی ایک وقت ہوتا ہے. ریاستیں، یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ سیریا تھا تو سیریا ہی رہا ہمیشہ، تو یمن تھا تو یمن ہی رہا ہمیشہ، ایسا نہیں. ریاستوں کے پاس وقت ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دائیں بائیں حالات،
یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپریشن ضرب عضب اور رد فساد اور یہ سارا جو آپ کے اداروں نے اور بیوروکریٹس نے اور عوام نے جو بھی قربانی جو بھی کچھ ہوا، اور یہ بھی صحیح نہیں 9/11 کے بعد سے جی جو بھی کچھ ہوا، غلط فیصلے ہوئے صحیح ہوئے، اللہ کا شکر ہے آپ بطور ایک ملک بچے رہے، ٹھیک ہے، آپ بچے رہے، آپ کے اندر لسانی فسادات کروانے کا پیسہ، اخباروں میں چیزیں، سوشل میڈیا پہ فرقہ وارانہ فسادات، مارے لوگ ایک دوسرے کو، نہیں ہوا اقلیتوں کے ساتھ۔ اکا دکا واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں، کیا مغربی ملکوں میں نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر پاکستان میں پیسہ دے کے ایک بنا دو دنیا بھر میں ایسا، اور وہ آپ کے حکمرانوں نے کیا، اسی بدماشیاں نہیں کیا، باہر سے ڈالر خور NGOs۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ان کو ریاست نہیں پکڑتی تو ریاست خود مجرم ہے، ریاست کی اپنی بقا کا سوال ہے۔ جی یعنی اگر میں اپنے دشمنوں کو نہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں جو گولیاں ماریں تو میں حقدار ہوں اس بات کا، مجھے مار دیں وہ۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے ختم کرنا، زبردوس، دیٹس اٹ، فنش، اور سخت فیصلے۔ عوام سوچے گی یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، خدا کا واسطہ تو اب یہ جن ملکوں میں ان کی جائیدادیں ہیں وہاں جا کے یہ بکواس کریں، ان کو صحراؤں میں لے جا کے وہ ٹھونک کے 4 کیلیں سر پہ، ان کا پتہ بھی نہ چلے کہاں گئے، جہاں ان کی جائیدادیں ہیں اپنے کاغذ بنوانے کے لیے جن خلیجی ملکوں میں گھومتے ہیں، وہاں جا کے بات کریں نا انسانی حقوق، جمہوریت، یہ بیٹھتے ہیں ایمریٹس میں اور اتحاد میں اور قطر ایئرویز میں، وہ بندے کے بچے بالکل بن جاتے ہیں۔ ان کی جو بدماشی ہیں وہ ساری کی ساری PIA پر ہی ہیں، PIA میں بیٹھ کے یہ کرو وہ اٹھا کے پھینکتے ہیں وہاں سے۔ بات یہ ہے کہ یہ کھیل ختم سارے، ان کا آگے الیکشنز مجھے نظر نہیں آتے، اللہ کریں کہ ہوں، اللہ کرے کہ الیکشنز ہوں، نہیں ٹائم پر ہوں، اللہ کرے ٹائم پر ہوں، یہ لیکن اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ، یہ خواجہ آصف، یہ آپس میں گروپنگ، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، یہ فلانا، اس کی کرپشن کیسز کھل گئے، مجھے بتائیں نا ان میں سے ہر آدمی ڈر رہا ہوگا اس وقت۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، شاہد خاقان عباسی، ایک منٹ، وہ اتنا موٹا پلندہ، وہ LNG کے ٹھیکے اور پیٹرولیم اور یہ اور وہ اور قطر کے ساتھ ڈیلیں، وہ کہے گا بھائی مجھے دور رکھو۔ یہ میں نے کہا نا ان میں سے وہ جو، یعنی وہ کہے گا یار ایک منٹ ایک سیکنڈ میرا نام کمی ڈسکس ہو تو بہتر، نہیں وہ وقت نہیں ہے، 62-63 کرپشن کے اوپر نااہلیت اور فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ میسج بھی چلا گیا ہے کہ تصادم نہ کریں۔ سیویلین انٹیلیجنس ایجنسیز نے وزیر اعظم ہاؤس کو بتایا ہے کہ سر تصادم آپ نہ کریں، کیونکہ اگر تصادم کی طرف آپ گئے، وہ جو لوہے کے چنے فلانا یہ وہ، تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے تو ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ایمرجنسی ملک میں ڈکلیئر ہو سکتی ہے، آپ اسے گریز کریں۔ تو تصادم کی طرف انسانی حقوق، آئین وائن سب ہوتا، آپ احتیاط کریں، تصادم کی طرف نہ جائیں۔ کہہ رہے ہیں نا ہم سر جھکائیں گے اپنا عدالت کو مانے، ترسوں تک تو کچھ اور تھا نا، GIT کو ایسی تیسی کر، یہ اس کے بعد گیا جو PTV نے کاٹ، اس کے بعد میسیج گیا، آرام سے میسیج گیا، اور میسیج جانے کا طریقہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ جنرل ٹکا خان نے ایک دفعہ بات کی، وہ بڑے سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ یعنی اچھی شخصیت تھے، لیکن ایک کمزور دوستی والا ان کا تعلق تھا بھٹو صاحب سے۔ تو بھٹو صاحب کے پاس وہ آئے ٹکا خان صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حمودی رحمان کمیشن رپورٹ آپ شائع نہ کریں۔ تو پیرزادہ صاحب کو نے کہا کہ ایک منٹ پرائم منسٹر یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ چلے گئے تھے اس وقت ٹکا خان، تو نے کہا ایک منٹ ٹھہرو پیرزادہ، یہ ٹکا خان نہیں بول رہا، یہ فوج بول رہی ہے، میں ٹکا خان کو بھی جانتا ہوں اور میں فوج کو بھی جانتا ہوں، یہ ٹکا خان نے نہیں کہا، روک دو رپورٹ۔ بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ان میسیجز چلے گئے ہیں مختلف، میں ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا ایک 100 سنار کی ایک لوہار کی، تو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں کہ 100 لوہار کی تو ایک ISPR کی، تو مسئلہ معذرت کے ساتھ یہ اس کو کوئی غلط پیمانے پہ لے کے مجھے زبردوست نہ کر دے۔ بات یہ ہے کہ ان کو میسج چلے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ زیادہ ملک میں ہجانی کیفیت اور یہ سارا
کیونکہ ملک جی دیکھیں روز شہادتیں ہو رہی ہیں، روز شہادتیں ہو رہی ہیں، جی ادھر سے وہ پھر ڈاکٹر صاحب افغانستان وزیر بول اعظم رہا کا ہے میسج چلا گیا ہے اور ادھر، اس کے اندر آپ زیادہ سینے میں، ہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ، سینے میں راز، اس کے بارے میں بھی میسج گیا ہے، میرے سینے میں راز ہیں، تو اب وہ نہیں کھلیں گے ڈاکٹر نہیں نہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، میں بتاتا ہوں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو میسج چلا گیا ہے کہ وہ وزیر تصادم نہ وزیر کریں۔ اعظم کے جو کچھ لوگ ان کے مشیر ہیں وہ نہ صرف خوش آمدی ہیں بلکہ پاگل بھی ہیں، ان کا دماغی توازن بھی خراب ہو چکا ہے، وہ بھول گئے ہیں اس بات کو کہ وہ دربار میں تو بیٹھے ہوئے ہیں مگر وہ شخص جس کو مشورہ دے رہے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے جو کہ حالت جنگ میں ہے، جس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، سرحدوں پہ چاروں طرف، چاروں سفارتی محاذ پہ ہر جگہ لوگ جانے دے رہے ہیں صبح شام، جی اور آپ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے اور آپ آگے سے بطور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ بات پیوٹن کرے کہ اس میں کرپشن کا کیس کھل جائے، وہ کہے میں پریزیڈنٹ رہا ہوں نا رشیا کا، میرے پاس بہت سے سیکرٹس ہیں، اس کو وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا، اس کے ساتھ جو وہاں کی انٹیلیجنس کرے گی، جی وہ اگلا سانس اس کا ادھر ہی گلاس اٹھایا ہوگا، اس نے ووڈکا پیرا ہوگا، ادھر کا ادھر ہی جو ہے نا وہ جی اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کو ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ کس ذہن میں ہے۔ ہمارے سینے میں بھی راز ہیں، مریم نواز، ہمارے سینے میں بھی بہت سارے راز ہیں، تو آپ کو اب رازوں کے ساتھ، پہلے جب 99 کے اندر یہ ہوا تھا معاملہ تو ان کی گارنٹی کی چپ رہیں گے، ایک بڑا مسئلہ ہے چپ رہیں گے، کس نے گارنٹی لی تھی ان کی گارنٹی لی تھی سعودیوں نے، کہ دبردوز کر دیا تھا، وہاں جا کے بولنے کی پرمیشن نہیں تھی، یہ کنڈیشن لگی تھی کہ آپ انٹرویو نہیں دیں گے، بات نہیں کریں گے، وہ 2007 تک 6 تک میاں صاحب پہ پابندی تھی، لوگ ملتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے سیکیورٹی کے معاملات ایک، اور آپ نے شرارتیں مسلسل کرتے رہے ہیں، اور official secret act ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں میں یہ چھوڑ دیں ساری باتیں، آپ پارٹیاں چھوڑ دیں، جی ڈان لیکس پٹھان کوٹ کے FIR کاٹ دیا آپ نے، یعنی آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ کلبھشن یادیو کا نام نہیں نکلا منہ سے آپ کے۔ دیکھیں ایک وہ تمام لوگ جو نظریہ پاکستان کے خلاف جو گالیاں دیں، ان کو آپ نے رکھ لیا ساتھ اپنے، اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ جن کو آپ نے نوازا ہوا ہے ایک دور میں، یا جن کو آپ نے اشتہارات یا منہ بند کیا ہے، یا جو بھی آپ کے لوگ ہیں جو کہ محب وطن پاکستانی، جو ان کے، یعنی میں نے کہا نا ایک جیب میں عرفان صدیقی، دوسرے جیب میں نجم سیٹھی، یعنی دو ایسے، اور عرفان صدیقی اور نجم سیٹھی ایک صفحے پہ آ گئے، آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ پیسہ ہے اور یہ نظریات ہیں۔ یعنی کیا عرفان صدیقی، وہ اللہ رسول، وہ افغانستان، وہ عراق، وہ مسلمان، وہ بش، کتابیں پڑھیں ذرا ان کی، آپ مکہ مدینہ، اور ادھر نجم سیٹھی کو سنیں، آپ ذرا نجم سیٹھی کے خیالات سنیں، اور آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے، تو یہ پیسے کے علاوہ ان کو کچھ خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ جی اور وہ ایک کرکٹ بورڈ کا وہ لگ گیا ہے، وہ بننا ہے، اس نے ایک مشیر بنے ہوئے ہیں، ایسے کیا پیسہ پوری ہوتا ہوا یہ کر رہا ہے، دوسرا آنسر ہے بیٹھا ہوا، تیسرا کیا، یہ تماشا کب ختم کریں گے؟ نہ دونوں میں سے، دونوں ان سے پوچھیں آپ کلبھشن یادیو، ان سے پوچھیں آپ یہ یعنی انہوں نے نام نہیں لینا، انہوں نے بات نہیں کرنی۔ اب بات یہ ساری ہمارے سینے میں راز ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ یہاں سے چلیں، اہل ہوں نہ اہل ہوں جو بھی ہوں، آپ جا کے جلسے شروع کر دیں اور آپ اس میں راز بتانا شروع کر دیں۔ ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا، ایک دفعہ مجھے نہیں پتا کیا، حالانکہ زرداری صاحب اپنی گفتگو میں بڑا محتاط ہیں، ایک دفعہ ان کی زبان وہ نکلا تھا کہ ہمارے سینے میں بھی اینٹوں سے اینٹوں والی تکلیف، وہ دینے اور رات کا دینے، بالکل ان کو میسج گئے، بہت ان کو بھی صحیح طرح سے سمجھا دیا گیا کہ اسٹیٹ سیکرٹ جو، لیکن زرداری صاحب سمجھ جاتے ہیں بات۔ دیکھیں فرق کیا ہے، زرداری صاحب بات سمجھ جاتے ہیں، وہ ایک سلپ آف ٹنگ ہوئی، غصہ تھا جو بھی تھا، وہ بات سمجھ جاتے ہیں، زرداری صاحب کو بتایا جائے وہ سمجھ جاتے ہیں بات، وزیر اعظم سمجھ نہیں، وہ پھر انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا انسٹیٹیوشنل میموریز ہوتی ہیں، ریاست کی اپنی یادداشت ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب میاں نواز شریف صاحب جا کے جلسوں میں ان کے سینے میں جو راز ہیں وہ بتائیں گے، یہ میں فیصلہ نہیں کرنا، یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں نواز شریف اہل ہوں یا نااہل ہوں یا جو بھی ہو، یا چلیں اہل بھی ہو گئے، اہل رہیں، مگر یہ جو جملہ ہے کہ میرے سینے میں راز ہیں،
میں بتاؤں گا. یہ یار آپ خدا کا واسطہ ان کے مشیروں کو کیا ہو گیا, میں سمجھ نہیں آ رہا یہ کس نے ان کو. اور وہی جملہ پھر انہوں نے مریم نواز سے کہلوایا. جی مریم نواز بیٹھتی رہی ہیں بہت اہم اجلاسوں میں, اور یہ ان حالات میں اب مریم نواز صاحبہ کے سینے میں کون سے راز ہیں, پاکستان کے کون سے آفیشیل ایکٹ کے تحت آپ نے کیا سنا, کیا ان پہ لاگو ہوتا ہے نہیں ہوتا. بچوں کو آپ نے بٹھا دیا, باہر کے صدور کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, کوئی سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں, کوئی فوج کے, کوئی سرحدوں کے, کوئی انٹرنل سیکیورٹی. تو یہ کوئی معیشت, یہ مطلب یہ, اور غصے میں آ کے کہ ہماری کرپشن کیوں پکڑ لی ہے, آپ جا کے اور اس کے بعد آپ کو ریاست اجازت دے گی کہ آپ یہ راز جو بھی آپ کے سینے اور غلط بھی ہو آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں. جھوٹ بھی بولیں نا, غصے میں ہے نا آپ, تو آپ کہیں میں نہیں تو ملک نہیں. اگر یہ والی صورتحال پہ آپ لانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کو یہاں تک کون لے کر آگے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں تک کا راستہ کس نے دکھایا ہے کہ میرے سینے میں راز ہیں جو میں بتاؤں گا وقت آنے پہ. جی بالکل شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت میں. چودھری نثار کی پریس کانفرنس کا انتظار ہے, اور امید کرتا ہوں کہ وہ خوش آمدیوں کے نام بتائیں گے, وہ سب بتائیں گے, کینسل نہیں کریں گے. یہ میں اس مرحلے پہ امید کرتا ہوں کہ کل کی پریس کانفرنس کو کینسل نہیں کریں گے, کھول کے ہر بات بتائیں گے اور بوجھ اتاریں گے جو بھی ان کا ایک عزت اور احترام, اور وہ ہے ہر ایک کے دل میں, بہت سارے لوگوں کا. چودھری نثار کل کھل کے پریس کانفرنس کینسل نہیں کریں گے امید کے ساتھ. کل اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.